बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज आपके साथ 3 अहम तरीन स्टोरीज़ डिस्कस करनी हैं। सियासत हर गुज़रते लम्हे के साथ एक नया टर्न लेती जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब को नैब ने नोटिस दिया। ये वही वाली बात है कि नोटिस मिलिया कख न हिलिया, अब नोटिस वापस हो गई है। ये क्या चक्कर है? क्या किया मौलाना साहब ने, क्या जादू किया वो बताऊंगा। क्या मौलाना साहब ने किस दुखती रग पे हाथ रखा कि नोटिस वापस हो गया। शहबाज शरीफ साहब के बाद दूसरी स्टोरी ये है, ज़राए क्या बता रहे हैं किसकी गिरफ्तारी होगी। और जनाब तीसरी स्टोरी ये है कि जो मुलाकात हुई थी, जिसकी स्टोरीज़ और जिसकी मुलाकात की अंदरूनी कहानियाँ और बातें बाहर निकलने का थमने का नाम नहीं ले रही। शेख रशीद साहब ने कहा था ना कि मैं अब इसको यहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, ठीक है ना, यहाँ पे स्टॉप नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे अब हम स्टॉप नहीं लगाएंगे। बहुत सारों ने फिर उनको ये कहा, ठीक। उसमें एक नई कहानी सामने आई है। वो कहानी क्या है? वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो भी बयान करेंगे आपके सामने। मौलाना साहब को नैब ने नोटिस दिया। मौलाना साहब ने कहा, अगर उनकी जमात ने कहा कि अगर मौलाना साहब ने पेश होना हुआ अगर ये फैसला किया कि मौलाना साहब पेश होंगे तो 10,000 रज़ाकार यूनिफॉर्म्ड उनके साथ जाएंगे, वो भी पेश होंगे वहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? उसके बाद कुछ हुआ जो नैब ने नोटिस वापस लिया, वो तो मैं बताता हूँ। लेकिन ये कल मौलाना साहब ने एक खिताब में बहुत सख्त बातें की। क्या की? कहते हैं कि हम तो, मौलाना साहब कहते हैं, सुनिएगा ज़रा, हम तो एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। मौलाना साहब ने कहा कि हमने जिस घाट से पानी पिया है वो ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस वजह से हम ग़ुलामी की ज़िंदगी अपने मुल्क में नहीं गुजार सकते। हमने जिस घाट का पानी पिया है उससे हम ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकते किसी की। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं रियासत में एक आज़ाद और मोहतरम शहरी की हैसियत से ज़िंदा रहना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि सीधे हो जाओ, हम तो पहले से ही सीधे हैं, ये मौलाना साहब की बातें हैं। और अगर बिगड़ोगे और अगर फिर हम बिगड़ गए तो अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका का हशर हुआ है ना, खुदा की कसम हम यहाँ तुम्हारा वही हशर कर देंगे। ये बहुत बड़ी, ये सख्त जुमला नहीं था, ये धमकी थी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ? उनकी जमात ने कहा कि नैब अगर नोटिस वापस न ले, हम कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर के सामने या उनके घर के सामने धरना देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा, मौलाना साहब की जमात ने, कि हम कोर कमांडर के दफ्तर के सामने धरना देंगे। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि नैब ने नोटिस वापस ले लिया। और मुझे शेर याद आ रहा है, वही हुआ ना कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। मौलाना साहब बहुत ही डेमोक्रेटिक इंसान हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाते। ये वो नहीं है जो इस तरीके की धमकी दें कि जनाब मैं तो कोई खुदा न खास्ता गैर आइनी गैर कानूनी काम करूँगा, मैं तो कोई ये कर, नहीं, ये इस तरह की बात ही नहीं है। ना हम इस तरह की धमकियों के कायल हैं और ना हम जो है ना किसी की इस तरह की बात को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो आइनी और कानूनी किसी के राइट्स हैं, जाहिर है जब वो राइट्स नहीं मिलते तो वो राइट्स तो पूरी दुनिया में एक रिवाज है कि लोग छीन के लेते हैं। ये मैं समझता हूँ, आप यकीन कीजिए बग़ैर किसी लगी लिपटी रखे कि अगर पाकिस्तान में सही डेमोक्रेसी, ये जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, पाकिस्तान में अगर सही डेमोक्रेसी बहाल होती है ना, इसमें पहले नंबर पर, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, पहले नंबर पर मौलाना फजल रहमान का है कंट्रीब्यूशन। नो डाउट इस वक्त या उससे पहले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, बिलावल साहब, सारे के सारे इसमें शामिल हैं। लेकिन पता है क्या है, आज भी लोग, आज भी, जी हाँ, आज भी लोग यही कह रहे हैं कि एक दूसरे से पूछते हैं, हम ग्राउंड पे लोगों को मिलते हैं ना,
وہ کہتے ہیں یار نون والے پی پی کو دھوکہ تو نہیں دے جائیں گے، وہ پوچھتے ہیں پی پی والے نون والوں کو دھوکہ تو نہیں دے جائیں گے آپس میں۔ اب اے پی سی کے بعد ماحول کافی چینج ہے، بہت ایک دوسرے پر وہ کہتے ہیں ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا، اور ہم اعتماد کر رہے ہیں، اور ابھی تک وہ ان کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ سارا کچھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے دھوکہ نہ دیا ایک دوسرے کو، اگر اپنی دونوں کی جماعتیں بھی انٹیکٹ رہیں، اگر یہ جو چور دروازوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ نہ ہوئیں، آپ دیکھ لیجئے گا جنوری سے پہلے کیا ہوتا ہے، جنوری تک کیا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں اتحاد رکھا، برقرار رکھا، اپنی جماعتوں میں بھی اتحاد برقرار رکھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جناب آ کے آپ کوئی خدا نخواستہ بلوں کو جلائیں، آپ آ کے کہیں کہ جی ہنڈی کے ذریعے بھیجو، آپ آ کے کہیں کہ فلاں آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، یہ نہیں کہہ رہا۔ آپ آ کے کہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ دیں کہ جناب فلاں ایس پی کی ہڈیاں توڑ دو، آپ یہ کہہ دیں کہ جناب کوئی خدا نخواستہ کہ پی ٹی وی پر یا پارلیمنٹ پہ حملہ کر دو، نہیں۔ جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو آپ کو آئین گارنٹی کرتا ہے، وہ لے لو، وہ رائٹس آپ لے لو۔ اس حوالے سے اگلی بات میں آؤں گا کہ اگلی گرفتاری، یہ میں ذرائع سے آپ کو انتہائی باوثوق ذرائع سے خبر دے رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے جلسوں کا، اور پھر اس کے بعد جلسوں کے بعد ریلیوں کا، سب سے زیادہ یعنی موسٹ ایفیکٹو، سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ ایفیکٹو ریلیاں کہاں ہو سکتی ہیں؟ جو حکومت پر اثر انداز ہوں، جو حکومت کو ہلا کے رکھ دیں، وہ دو جگہوں پہ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پشاور میں بھی ہوں گی، کوئٹہ میں بھی ہوں گی، کراچی میں بھی ہوں گی، دو جگہوں پہ ہو سکتی ہیں ریلیاں، جلسے، احتجاج، ایک لاہور، ایک اسلام آباد۔ اگر ان جگہوں پر کامیاب ریلیاں، جلسے، احتجاج اور پھر ڈیسائیسو جو ہے لانگ مارچ اگر وہ ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کسی صحافی کی خواہش ہے، نہیں بھائی، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، جو اس وقت سرکمسٹنسز ہوتے ہیں، ان کا پہنچانا ہمارا آپ تک ایک آنیسٹی کا تقاضا ہے کہ صحیح من و عن ہم وہیں پہنچائے۔ تجزیہ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی خواہش ہے کہ ہم یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، کل کو کہیں اور کچھ ہو رہا ہوگا، کسی اور کی گورنمنٹ آئے گی، اگر اس طرح سے ہوگا تو ہم اسی طرح سے پہنچا رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اپوزیشن نے ادھر ادھر کہیں کیا تو ہم نے ان کا بھی اسی طریقے سے چھترول کیا، آپ نے دیکھ لی۔ اچھا یہ دو جگہیں ہیں، اب ان دو جگہوں پر میں بتاتا ہوں اگلی گرفتاری کس کی۔ یہ ان دو جگہوں پر اگر ایفیکٹو، اگر مؤثر احتجاج ہوتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک لاہور، اسی وجہ سے تو کیوں نہیں طلعت صاحب نے کہا کہ اس نمائندے کی یعنی زبیر صاحب کی ملاقات میں کہا تھا کہ آگے سے جناب باجوہ صاحب نے کہ دو بندے نہیں نکلنے دیں گے مال روڈ پر، کیوں؟ وہ ایفیکٹونیس ہے نا، مؤثر احتجاج ادھر ہوتا ہے نا۔ مؤثر احتجاج کر کون سکتا ہے؟ وہ مریم نواز صاحب ہیں، وہ مؤثر، اگر انہوں نے 4 ریلیاں بھی نکال لی نا، آپ یقین کیجئے یہاں پر قیامت آ جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کیا بھائی، میں تو لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرتا ہوں، اس وجہ سے جو حقیقت کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ میں مثال کے طور پہ اب میں کہوں کہ جناب اگر شہباز شریف نکل آئیں تو وہ قیامت بپا کریں گے، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، فلاں کریں گے تو نہیں کر سکتے، لیکن انہی کی جماعت کے کوئی اور نکل آئے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، وہ ایفیکٹو۔ یہ ہے، اسی وجہ سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا شدید خطرہ ہے، شدید خدشہ ہے، متوقع ہے اگلی گرفتاری مریم نواز صاحبہ کی۔ تو کیا اگر وہ گرفتاری ہو گئی تو کیا اس میں اتنی ایفیکٹونیس رہے گی احتجاج میں؟ میرا نہیں خیال۔ اس کا ٹھیک ہے اس طریقے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر انہوں نے نون لیگ کے لوگوں نے، اگر انہوں نے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھا، اگر وہ چور دروازوں سے ملاقاتیں کرنے والوں پر نظر رکھی گئی، اگر وہ، اب میں تو حیران ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ٹویٹ کو ذرا آپ چیک کریں، کس کس بڑے لیڈر نے، نون لیگ کے بڑے لیڈر نے، آج تو خیر سے وہ جو ہے نا ملاقاتوں کا تذکرے والا احسن اقبال صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب ملاقاتیں نہیں کوئی کرے گا آرمی چیف صاحب سے یا کسی اور سے، عسکری قیادت سے۔ اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے، صرف یہ نواز شریف صاحب نے نہیں کہا،
نواز شریف صاحب نے جیسے کہا نا کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں کہا، اب پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، عمران خان صاحب نے کوئی نہیں کرے گا ملاقاتیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک بڑی کسی اور ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا. یہ کون سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے اس کو ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا؟ میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں کتنوں نے لائک کیا، ٹھیک ہے نا. کون کون سے بڑے نام، اور چیک تو کریں، آپ کو سب کو پتہ ہے بہت سارے ہیں بھائی نون لیگ کے جو سپورٹرز ووٹرز ہیں، ذرا اس پہ بھی آنکھ رکھیں کہ کس کس نے اس وقت جس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اپنے سٹانس پر، وہ ایک مریم نواز صاحبہ ہیں، ایک نواز شریف صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا. پارٹی انٹیکٹ ہوگی میں سمجھتا ہوں، لیکن اس طریقے سے بیانیے کو اون کرنا، باہر آ کے ادھر ادھر یہ بات نہ کرنا کہ یہ تو رسک ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی، اس طریقے سے ہوگا تو پھر اسی طریقے سے الیکشنز بھی چوری ہوتے رہیں گے. پھر آپ چیخیں گے، چیخیں نہیں، پھر آپ اطمینان رکھیں، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طریقے سے اگر چور دروازوں سے ملاقاتیں کرنی، اس بات کا میں کہتا ہوں، میں اس بات پر بالکل متفق ہوں کہ جیسے یہ کہا گیا نا کہ وہاں پر آرمی چیف صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہی سیاستدان آتے ہیں عسکری قیادت کے پاس. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، یہی تو آتے ہیں چور دروازوں والے. یہ کیوں جاتے ہیں پھر اس طریقے سے؟ اگر یہ جاتے ہیں، اگر کوئی نہ جائے تو پھر کل کو بڑے خوش ہو رہے تھے جناب نون لیگ والے کہ وہ جناب دیکھیں پرویز الہی صاحب نے کیا کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی ملاقاتیں ہو گئی، یہ ہو گئیں، خوش ہو رہے تھے. اسی پرویز الہی کی بیان سنے آپ نے، ٹھیک ہے نا. آپ ذرا سنیں ان کے بیانات کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے تو پتہ نہیں غداری کر دی، پتہ نہیں مودی کا بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو لوگ ہیں ادھر، بہت ساروں کے ادھر بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں سوائے مریم نواز صاحبہ کے. شہباز صاحب نے نو ڈاؤٹ بہت اچھے بیانات دیے، نو ڈاؤٹ جیل جانے سے پہلے اب انہوں نے جو ہے نا بہت اچھے بیان دیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یاد رکھیے گا کہ اگر نون لیگ والوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کی طرح ریئیکٹ نہ کیا، کانسٹیٹیوشنلی آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، اور اپنے سٹانس پہ فرم نہ رہے، مضبوط نہ رہے، آپ دیکھ لیجئے گا کیا حشر ہوتا ہے. پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی اور یہ احتجاج بھی دب جائے گا ادھر ہی، آپ دیکھ لیجئے گا. اب کل پریس کانفرنس کی، اس کے بعد میں تیسری سٹوری پہ آتا ہوں. یہ باتیں بڑی اہم تھیں کیونکہ میں نے سینٹ پہ ویڈیو کی تھی، کیونکہ سینٹ پہ ایک بالکل انسائکلوپیڈیا ٹائپ، تھیسس ٹائپ ایک ویڈیو کی ہے، موجود ہے. بہت ساروں نے آپ میں سے دیکھ لی، جس نے نہیں دیکھی وہ دیکھے کہ سینٹ کی جو الیکشنز ہیں، ابھی یہ اس سے پہلی ویڈیو میری، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے کس طرح سے پارٹی پوزیشن میں تبدیلی ہوگی، کیا ہوگا. آج جیسے شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ سینٹ الیکشن کے بعد عمران خان صرف اللہ کے محتاج ہوں گے. اب میں تو حیران ہوں ایسے پتہ نہیں بیان دینے والے ارسطوؤں سے، تو اب کیا وہ اللہ کے محتاج نہیں ہیں؟ میں تو حیران ہوں یار، پتہ نہیں اس طرح سے کیا شرلیاں چھوڑتے ہیں لوگ، اور کیا پتہ نہیں جو ہے نا اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. کل مریم نواز صاحبہ نے یہ وہ کیے کہ اگر یہ سپورٹ جاری رہی، اداروں کو کہا اشارہ کر کے، تو پھر عوام نکلیں گے. اور یہ جو استعفے کی بات ہے نا، آج بھی کہہ رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہ ہمارا لاسٹ آپشن تو ہوگا. اور کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو جلدی استعفے دیں، ہم تو اس پہ الیکشن کروا دیں گے. اتنا مذاق نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. جب استعفے آ جاتے ہوتے ہیں نا، اور یہ کتنے استعفے ہیں، 50 کی ہے، 50% تقریباً ہے. آپ چیک کر لیجئے قومی اسمبلی کی تعداد. اور جب یہ استعفے آ گئے، اتنا آسان نہیں ہے. جب پی ٹی آئی کے استعفے آئے تھے، ٹوٹل تو 25-30 استعفے تھے، شیخ صاحب نے تو ویسے نہیں دیا تھا، ان پہ کسی نے الیکشن نہیں کروایا، وہ کوئی الیکشن نہیں کروا سکا تھا. ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن کروا دیں، جب استعفے قبول ہو جائیں، پھر کشتیاں جل جاتی ہوتی ہیں، پھر سارے کے سارے باہر نکل آتے ہیں. پھر وہ کہیں گے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں بچا، اب صرف میدان میں بچا ہے، احتجاج ادھر ہی ہوگا. اب کل لاہور میں کچھ اس طرح کے نعرے لگے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نہیں لگنے چاہیے تھے، لیکن کیوں لگے اس پر بھی غور ہونا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. ان نعروں کے جب لگے تو یہ کیوں لگے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ بھی جانا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. کاش ایسا نہ ہو، لیکن اس کا خود غور بھی کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. ہم نے تاریخ میں ہمیشہ کیوں کو روندا ہے، ہم نے تاریخ میں ہمیشہ وجوہات کو روندا ہے، اسی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اب اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جب ہم نے استعفے دیے تو آپ الیکشن کروا دو گے، پھر ہم میدان میں ہوں گے. یہ بالکل 100% بات ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ ججز کے لیے بھی لڑیں گے، بہت اچھی بات، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی،
जस्टिस सिद्दीकी साहब के लिए भी, इनके लिए भी। आसिम सलीम बाजवा साहब से कहा है कि जी रसीदां कढ़ो, और बिल्कुल ठीक भाई, सबको निकालनी चाहिए। अब वो सियासतदान हैं, अब वो मुशीर हैं, ठीक हो गया ना, उनको बताना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से आया है। और उन्होंने कहा है कि अगर ये इस मुल्क में अगर इंसाफ होता, अगर इंतकाम ना होता, अगर सही एहतसाब होता, तो आज शहबाज शरीफ की बजाय आसिम सलीम बाजवा साहब अंदर होते। बिल्कुल ठीक। अदलिया से उन पर सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि उम्मीद है, प्रेशर उम्मीद है, बड़ी अहम बातें की हैं कल उन्होंने, मैं वो जिस्ट दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि याद रखिए, जजेस को भी एक सपोर्ट दी, मॉरल सपोर्ट दी, और उन्होंने कहा कि ये जो प्रेशर डालने वाले हैं ये कमज़ोर हो रहे हैं। ये बड़ा मेरे लिए बहुत अहम फिक्रा था। मुझे लग रहा था कि मरियम साहबा के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि प्रेशर डालने वाले कमज़ोर हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान आकर, खैर ये उनका अपना बयानिया है या इस तरीके से वो बयान है कि वो उसको लीड करेंगे। एक बात बड़ी अहम की, उन्होंने कहा नून लीग के पास जो खबरियत है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक डिसाइसिव ऑप्शन है, और वो डिसाइसिव लॉन्ग मार्च है। फैसला कौन लॉन्ग मार्च करेंगे? जाहिर है वो फैसला कौन लॉन्ग मार्च किधर होगा? वो फैसला कौन लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ। उन्होंने ये अपना ऑप्शन बता के किसी को पैगाम दिया है। DGI-SPR के बयान पे, वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाले पे, उन्होंने कहा कि पहले तो उनको ये बयान देना नहीं चाहिए था कि एक पर्सनल मुलाकात, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो बड़े डिसेंट इंसान है। नो डाउट वो बहुत डिसेंट इंसान है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड होती है ना, उनको भी एक आर्डर मिलता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से इसमें वो ना पड़ते। लेकिन वो वाकई वो बहुत सोबर हैं, वो बहुत प्रोफेशनल सोल्जर हैं। हम जिसके साथ भी बैठते हैं वही हमें बताता है। आ जाएँ जनाब तीसरी स्टोरी पे। मैंने कहा था ना मुलाकात के अंदर की स्टोरी क्या निकली है। सरताज अजीज़ साहब, कौन नहीं जानता, एक्स फॉरेन मिनिस्टर भी और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। सरताज अजीज़ साहब जनाब, ये इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि मई 1999 में, ये ज़रा देखिएगा, मुलाकात की अंदर की कहानी है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड ज़रूर है। यही मुलाकात जो जनरल बाजवा साहब से पार्लिमानी रहनुमाओं की हुई, ये बड़ी अहम है, इसका बैकग्राउंड ज़रूर है। सरताज अजीज़ साहब लिखते हैं कि मई, वैसे बहुत सीजनड और सीनियर पॉलिटिशियन है, मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नादरन एरियाज़ के लोग भी पाकिस्तान के शहरी हैं और उन्हें वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किसी शहरी को भी देता है। ठीक, अब अदालत ने हुक्म दिया हुकूमत को कि ये आप इनको हुकूक मुहैया करें। मई में ये हुआ 1999 में। अक्टूबर में जनाब शब खून मारा गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब चाड़े दौड़े। अब वो लंबा काम हो गया। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कुछ GB के लिए इधर उधर कुछ चीज़ें की। फिर उसके बाद जनाब 2009 आ गया। पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा आइनी पैकेज दिया GB के लिए, 33 रुकनी लेजिस्लेटिव असम्बली बनाई। ये सरताज अजीज़ साहब लिख रहे हैं। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर भी आ गया, एक अमल शुरू हुआ। अब लोगों ने कहा कि हमें मज़ीद हकूक़ भी दिए जाएँ। ज़ाहिर है जब उनको पता कि ये शहरी हमें तस्लीम कर लिया है। 17 अगस्त 2015 को जब नून लीग की हुकूमत थी, सरताज अजीज़ साहब कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान ने एक करारदाद पास की, उन्हीं के असम्बली ने, कि हमें मुकम्मल सूबा बनाया जाए। ये बड़ी अहम बातें हैं, इसको बड़े अहम तरीके से सुने। हमें मुकम्मल पाकिस्तान का सूबा बनाया जाए। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? अगस्त 2015 में उनकी तरफ से करारदाद आई ना। अक्टूबर 2015 में जनाब नवाज शरीफ साहब ने, उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने, एक कमेटी बना दी सरताज अजीज़ साहब की ज़ेर निगरानी, और उनसे कहा कि आप गिलगित बल्तिस्तान के आइनी और इंतज़ामी हैसियत का जायज़ा लें। क्या गिलगित बल्तिस्तान की जो सरहदें हैं वो कश्मीर से मिलती हैं, कि इसका क्या सूरत हाल है? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को सामने रखते हुए आइनी और इंतज़ामी सिफारिशात मुरतब करें। सरताज अजीज़ साहब कहते हैं कि वो तो कमेटी के सरबराह थे। अशतर औसाफ साहब उस वक़्त के अटार्नी जनरल, वो भी मेंबर थे। ख्वाजा ज़हीर अहमद प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइज़र, वो भी मेंबर थे। हफीज़ुर रहमान उस वक़्त के CM यानी गिलगित बल्तिस्तान के, वो भी मेंबर थे। एजाज़ अहमद चौधरी साहब सेक्रेटरी खारजा, वही जो डॉन लीग्स में भी बैठे थे। सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स भी, और मेजर जनरल शमशाद मिर्ज़ा उस वक़्त के DG मिलिट्री ऑपरेशन, वो भी इसके मेंबर थे। ठीक, इस कमेटी के। अब इस कमेटी ने सिफारिशात 93 पेजेस की, 93 सफ़ात की एक रिपोर्ट जारी की।
آپ کو پھر حیرانی ہوگی کہ ملاقات کے اندر کی سٹوری اس سے ہے کیا، اس سے ریلیٹڈ ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی اندر کی سٹوری ہے۔ 93 پیجز کی رپورٹ نواز شریف صاحب کو کب جمع ہوئی؟ 17 مارچ 2017۔ پاناما چل چکا تھا، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ، ٹھیک۔ اس وقت پرائم منسٹر تھے نواز شریف، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی متاثر نہ ہوں۔ اس کمیٹی نے کہا کہ آرٹیکل 51 اور 59 میں تبدیلی کر دی جائے، آرٹیکل 1 میں نہ کی جائے، اور 51 اور 59 میں کر کے پاکستان کی پارلیمان میں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں تبدیلی کر کے ان آرٹیکل میں گلگت بلتستان کو نشستیں دی جائیں، ٹھیک۔ اس کمیٹی نے سفارشات آرٹیکل 1 میں کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ آرٹیکل 1 میں اگر آپ تبدیلی کریں گے تو فیڈریشن آف پاکستان کی کمپوزیشن میں تبدیلی آ جائے گی، یہ پھر وہ مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ کشمیر کاز کو نقصان ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد پاناما آ گیا، پاناما سے جناب اقامہ نکل آیا، پھر اقامہ سے خیالی تنخواہ آ گئی، خیالی تنخواہ پہ پرائم منسٹر 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر فارغ ہو گیا، ٹھیک۔ چلیں جی، یہ خیر پاناما اور ایمن فیلڈ کا فیصلے پہ جلد ویڈیو آئے گی، بمباسٹک قسم کی ویڈیو آئے گی، بہت سارا آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کا میں بتاؤں گا یہ ہے کیا اصل میں۔ بہت سارے لوگ جو مجھ پہ کوسچن کرتے ہیں نا کہ سر آپ فلاں کو کرپٹ نہیں سمجھتے، او بھائی جن کو ایمن فیلڈ میں آپ نے سزا دی اس فیصلے میں کیا لکھا ہوا یہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا وہ بتاؤں گا۔ تبدیلی، پھر اس کے بعد آ گئی تبدیلی آ گئی سونامی، ٹھیک ہے نا، ٹی فار سونامی اور ایس فار ستیہ ناس۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ستمبر 2020 میں آ گئے جناب جی بی کے الیکشن، جی بی کے گلگت بلتستان کے الیکشن۔ اب جناب اندر کی کہانی آ گئی۔ سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے کسی سیانے نے مشورہ دیا حکومت کو، پرائم منسٹر کو۔ سیانے بہت سارے ہیں نا، جیسے شہباز گل صاحب ہیں، بہت سیانے ہیں، جیسے بہت سارے، چلیں آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حکومت کی کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ گلگت بلتستان کو مکمل صوبہ بنا دیں، ہمیں الیکشن میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اب پہلے کچھ کیا نہیں، نہ اس کمیٹی کی سفارشات پہ، نہ کچھ کام کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی انہوں نے امینڈمنٹ کی، نہ کچھ جو کمیٹی نے سفارشات کی تھی، نہیں، ابھی صوبہ بنائیں۔ بھائی کیسے بنے صوبہ؟ کیسے ہتھیلی پہ سرسوں جمیں فوری طور پہ، کیسے ہو؟ پھر حکومت نے درخواست کی، وہیں پہ لانے والوں سے، سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں لانے والوں سے درخواست کی کہ جی آپ میٹنگ بلائیں پارلیمانی رہنماؤں کی۔ اور اچھا، مریم نواز صاحبہ نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں بڑی مزے کی بات کی کل، یہ بڑی نئی بات تھی، شاید ہو سکتا ہے بہت ساروں نے نوٹ نہ کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کہا ان کے بقول کہ وہ مبینہ طور پہ بزدل ہیں، اور وہ ساتھ گلگت بلتستان پہ پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ آرمی چیف کی میٹنگ چل رہی تھی، وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے تھے اور چپ کر کے بیٹھے تھے، باہر ہی نہیں نکلے۔ یہ مریم نواز صاحب نے بڑی نئی بات کی ہے۔ خیر، نون لیگ پیپلز پارٹی، باقی میں اس پہ ویڈیو کر چکا ہوں، تقریباً کوئی 1.5 درجن کے قریب لوگ تھے، وہ وہاں گئے، یہ معاملہ ڈسکس ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے جو کہا تھا نا کہ جو چیزیں مسترد کی ہیں سیاستدانوں نے وہ بھی بتاؤ کہ کون کون سے ڈیمانڈز مسترد کی ہیں، سرتاج عزیز صاحب نے بھی وہی لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کہا کہ ٹھیک ہے صوبہ بناتے ہیں، لیکن ایسے نہیں الیکشن سے پہلے نہیں، الیکشن کے بعد، پہلے کراؤ فری اینڈ فیئر الیکشن، پہلے آنے دو اسمبلی نئی، اس اسمبلی نئی کا حق ہے نا، وہ قرارداد پاس کرے گی اور پھر اس کے بعد صوبہ بنے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ بات تو بڑی لیجیٹیمیٹ بات ہے، ٹھیک۔ 15 نومبر 2020 کو الیکشن ہے نا۔ اب اپوزیشن کے تحفظات کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دھاندلی، مریم نواز پلس بلاول دونوں نے کہا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ یہ دھاندلی کریں گے۔ بلاول صاحب نے تو، مریم نواز نے بھی کل کی پریس کانفرنس میں کہا ہے، اور پھر اس کے بعد جناب بلاول صاحب نے کیا کہا ہے کہ میں نے تو علی امین گنڈاپور سے، جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یقین رکھیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی، تو میں نے کہا بھائی آپ سے کوئی نہیں پوچھ رہا، آپ کے بس میں ہے کیا، میں تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ان کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ مجھے دھاندلی نہ ہونے کی گارنٹی دیں، یہ بلاول صاحب کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کا ہے کہ کشمیر کاز کو نقصان نہ ہو، کیونکہ دیکھیں مودی نے کشمیر ہڑپ کیا، وہ کہیں گے کہ آپ نے گلگت بلتستان ہڑپ کیا، ادھر کشمیر کاز ہو گیا ٹھپ، خدا نہ خواستہ یہ اپنی موت مر گیا آپ، اب لوگ کہیں گے کہ سر وہ تو پہلے ہی ہڑپ ہو گیا ہے، اور وہ تو پہلے بھی بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بیچ دیا ہے یا جس طریقے سے بھی کیا ہے، لیکن بہرحال جو ایک مورل سٹانس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو ہمارا ایک اخلاقی جواز ہے،
جو قانونی اخلاقی اور آئینی جواز ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کہیں گے کہ وہ انہوں نے اگر ضم کیا ہے، ادھر آپ نے ضم کیا، تو فرق تو کوئی نہ رہا، بس ختم۔ اس کی وجوہات ہیں، میں بتاتا ہوں۔ آج لارڈ نذیر احمد صاحب نے، جو کہ ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں برطانیہ کے، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کشمیریوں کو تو اعتماد میں بھی نہیں لیا، کشمیریوں کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا، کم از کم کسی کشمیری نمائندے کو تو بیچ میں بٹھاتے۔ آپ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اس سے کشمیر کو نقصان ہوگا۔ یہ بات ہے اصل والی۔ اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ الزام ہے ان کا، نون لیگ کا، کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہے ابھی تک پارٹیز کو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سینسٹیو جگہ پر اگر اسی طریقے سے ریگنگ کی گئی تو پھر اللہ ہی رحم کرے، پھر تو کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنے حالات اگر خراب بھی ہوں تو پھر تو کوئی جان بوجھ کے انتشار کو ہوا دے رہا ہے نا، کہ پھر تو اس طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوں گے نظر آ جائیں گے، کسی کی انگلی نہیں اٹھے گی، کوئی بھی آج بھی جو ہے نا، مطلب جو لوگ وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں کس کی کیا صورتحال ہے، کیا سچویشن ہے، کیا پوزیشن ہے، سب بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، اس طرح سے ریزلٹس آتے ہیں، جس کا جو رائٹ ہے، جو جماعت جیتی ہے میرٹ پہ، جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں، اس کا رائٹ ہے، وہی آنے چاہیے، کوئی ریگنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ٹیسٹ ہے، اگر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہم پاس کریں گے اور کوئی ریگنگ نہیں ہوگی، اور جنہوں نے پرامس کیا ہے اگر وہ اس پرامس پہ پورا اترتے ہیں، میں کہتا ہوں اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔